बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अरसे से शौकिया वीडियो तैयार कर रहा हूँ और जो लोग अक्सर व बेशतर मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उनको मालूम है कि मेरी वीडियोज़ का जो बुनियादी मकसद होता है वो कोई ऐसी बात, अच्छी बात मैं आगे तक पहुँचा सकूँ जो शायद किसी के दिल में उतर जाए और किसी के सोचने के अंदाज़ को बदल दे, इससे हट के कुछ भी नहीं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, शायद मेरी आज तक की बनाई हुई वीडियोज़ में मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल वीडियो ये है। और जब मैंने उस हस्ती से दरख्वास्त की कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो मुझे इनकार में जवाब मिला और मुझे इनकार में जवाब मिलना चाहिए था। ये इंटरव्यू मैंने लिया है अपनी आपा, नजमी आपा का, उनसे उनके शरीक हयात अपने मामू अब्दुल वासे सिद्दीकी मामू के बारे में। जब मैंने आपा से कहा कि आपा मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ वासे मामू के बारे में, तो ज़ाहिर है उनके लिए मुमकिन न था कि वो मुझसे इस बात के लिए रजामंद हुई थी। मैंने उनसे सिर्फ 2 बातें की थी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे ये बात कभी ना करता अगर मुझे सलीम मुग़ल साहब ने ये ना बताया होता कि एक बार रेडियो पाकिस्तान से उनके पास किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आया कि वो मुझे और मेरी अहलिया को एक साथ बुला के इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो मैंने गुस्से के आलम में फ़ौरन मना कर दिया कि ये मेरी प्राइवेट ज़िंदगी के मामलात हैं, मैं इसे पब्लिक फ़ोरम पे कैसे शेयर कर सकता हूँ। कहेंगे उसके बाद फिर मेरे पास दूसरा फ़ोन आया रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर का और उन्होंने कहा ये कि सलीम मुग़ल साहब, मैं आपके घर कई बार आ चुका हूँ। मैंने आपके और आपके अहलिया के ताल्लुकात को देखे हैं। आप यकीन करें, बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि ज़िंदगी क्या होती है और मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या होते हैं। वरना हमारे आजकल की नई नस्ल जो है, वो जो टीवी पे जिस किस्म के देख रही है चीज़ें, तो उसका असर ज़ायल करने के लिए ज़रूरी है कि सच्ची कहानियाँ भी सुनाई जाएँ इनको कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते क्या है और मोहब्बत होती क्या है। तो सलीम मौद साहब राज़ी हो गए फ़ौरी तौर पे और जाके उन्होंने फिर एक तफ़सीली इंटरव्यू दिया अपनी अहलिया के साथ, अपने अज़दवाजी ज़िंदगी और अज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में, खुश ज़िंदगी होती क्या है। और दूसरे फिर मैंने आपा से कहा कि आपा एक-एक करके सब चले आएँगे और हम लोगों को भूलते चले आएँगे। मामू ने बड़ी जद्दोजहद में ज़िंदगी गुज़ारी है, मुझे अंदाज़ा है इस बात का, कितनी जद्दोजहद की उन्होंने। यानी तालीम की यकीनन कमी रही थी प्रोफ़ेशनल्स के अंदर ये, लेकिन ज़िंदगी में वो मुक़ाम हासिल किया कि बड़े-बड़े इंजीनियर उनके इदारे में काम किया करते थे। और फिर मैंने आपसे कहा कि दूसरी दूसरी बात ये है कि ये आप भी जानती हो, ये मैं भी जानता हूँ कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं गवाही दूँगा आपको कि मैंने ये देखा कि मामू की कामयाबी में आपका बड़ा हाथ था और मैं आज से नहीं, आपको याद होगा कि सन 68-70 से जब आप लोग पिंडी आए थे तब से मैं देखा है मैंने आपको। मैंने आपा से ये कहा कि ये वीडियो मैं तैयार करना चाहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी दूसरी पुश्त के लिए, ये जिनकी उम्रें अभी 7-8 साल की हैं। जब उनकी शादियाँ होंगी तो शायद क्या यकीनन मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो आपकी वीडियोज़ को देखें और ये समझें कि मियाँ-बीवी के रिश्ते की क्या अहमियत है और बीवियाँ किस तरीके से अपने शौहरों के लिए एक कामयाबी का रास्ता बनती है। मैं उनको ज़िंदगी का वो रुख बताना चाहता हूँ, जब एक लड़की की शादी होती है, उससे पूछा जाता है कि तुम कैसा जोड़ा पसंद करोगी, गरारा या कोई और? तो कहती मुझे सिर्फ़ सादा कमीज़ शलवार चाहिए। हाँ, दुपट्टे के ऊपर थोड़ी-सी काम कर दिया जाए। ये उसकी फ़रमाइश थी दुल्हन की। मैंने कहा आपा मैं आज जो मेरी नवासी शायद 1 साल की भी नहीं है और आज जो मेरी पोती जो शायद 2 साल की हो रही है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि देखो बेटा, तुम्हारी परनानी, तुम्हारी परदादी, जिस दिन उनकी शादी हुई थी, जिस दिन वो दुल्हन बनी थी, तो अपनी खुशी से जो उन्होंने मेकअप किया था, वो सिर्फ़ एक लिपस्टिक का मेकअप था और वो लिपस्टिक भी उन्होंने किसी से माँग के लगाई थी। ये उनका मेकअप था। मैं अपने आने वाली औलाद को ज़िंदगी का वो रुख दिखाना चाहता हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन है। अब इससे ज़्यादा मैं हाइल नहीं होऊँगा आपके और नजमी आपा के दरमियान। मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ انہوں نے یہ باتیں کیمرے کے سامنے آ کے کرنا اس لیے قبول کیا تاکہ ماموں کی یادیں تازہ ہو سکیں، تاکہ لوگوں کو پیغام مل سکے کہ زندگیاں ایسے نہیں گزاری جاتی ہیں جیسے ٹی وی کے ڈراموں میں گزاری جاتی ہیں، زندگیاں ایسے گزاری جاتی ہیں۔ آخر میں نجمی آپا سے، ان کے اولاد سے، ان کے بھائی بہن سے، اپنے تمام عزیزوں سے بہت معذرت کے ساتھ بات کہوں گا کہ اگر اس پوری ویڈیو میں آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگے کہ یہ بات پبلک کی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اس کو پبلک ہونا چاہیے تھا تاکہ جو اصل حسن ہے زندگی کا وہ سب کے علم میں آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اور آتا ہوں میں نجمی آپا کی طرف اور باتیں کرتے ہیں واسع ماموں کے بارے میں۔ پہلے تو نجمی آپا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہاں آ کے واسع ماموں کے حوالے سے باتیں کرنا۔ آپ نے ماشاءاللہ کوئی 55-56 سال گزارے ہیں واسع ماموں کے ساتھ، ان کے زندگی کے ہر دور کو آپ نے دیکھا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں تمہید میں نہیں جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ماموں کو آپ نے کیسا پایا اور ان کی زندگی جدوجہد کیسی تھی؟ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں ارد گرد بھی دیکھوں تو میں نے ان جیسا کسی کو نہیں پایا ہے۔ ان میں صلاحیتیں تھیں وہ مجھے نظر نہیں آتی کہیں بھی۔ بحیثیت میرے شوہر کے وہ بہترین، بہت بہت بہترین انسان تھے۔ یہ سمجھو کہ ہماری 56 سالہ زندگی میں کبھی بھی ہم دونوں کے اندر کبھی اختلاف یا کبھی کسی قسم کی لڑائی، کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ ان کو کسی میری بات پہ اعتراض ہوا ہو یا مجھے ہوئی ہے، بے شک ہوئی ہے جھگڑے مجھے بچوں پر، کیونکہ بچوں پہ سختیاں بہت کرتے تھے تب میں بولتی تھی کچھ، ورنہ میرے لیے وہ ایک بہترین انسان تھے۔ ایسا میں کہتی ہوں شاید میں پورے خاندان میں بھی دیکھوں تو کوئی میاں بیوی ایسے نظر نہیں آئیں گے۔ ماموں اس میں ماموں کا بھی کمال تھا اور اس میں آپ کا بھی کمال تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں آج کل کی ہماری نئی نسل نہیں سمجھتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ تو سوئی اور کپڑے کا رشتہ ہے۔ اگر ایک سخت ہو جائے تو دوسرے کو نرم پڑ جانا چاہیے، تبھی سلائی ہو سکتی ہے۔ اگر کپڑا بھی سوئی کی طریقے سے سخت ہوتا تو سلائی کبھی نہیں ہوتی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماموں بہت ہی عظیم انسان تھے، اور لیکن ہر کامیاب کے پیچھے یقیناً ایک ایسی خاتون ہوتی ہیں جو اس کو زندگی کے ڈھرے میں کامیابی کی سطح پہ لے جاتی ہیں۔ ماموں نے جو 66 کے بعد اپنی زندگی کا جس حالات میں آغاز کیا تھا، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے، راولپنڈی کا زمانہ یاد ہے، اور ان کی محنت کا وہ دور یاد ہے مجھے۔ کیسا تھا وہ دور؟ وہ دور بس محنت کا تھا ان کی، اور بس ان کی لگن یہی تھی کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جاب کا بھی اس زمانے میں مسئلہ یہی تھا کہ بڑی تکلیف، بہت ان کی جاب جو تھی نا بہت تکلیف والی جاب۔ جب میں پنڈی میں آئی تھی تمہارے ہاں شادی کے 4-5 مہینے کے بعد آئی تھی، 5-6 مہینے کے بعد۔ اس زمانے میں یہ جیلم میں ہوتے تھے، جیلم سے پنڈی یہ ہر ہفتے آیا کرتے تھے۔ صرف جو مجھے بلایا اسی لیے تھا پنڈی کے آنا آسان ہو جائے گا، کراچی آنا میں ہے نا مشکل ہے۔ ہر ہفتے آتے تھے اور بعض دفعہ بتاتے تھے کہ آج میں نا بھیڑ بکریوں والی بس میں بیٹھ کر آیا ہوں، مجھے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہیں ملی، مگر مجھے آنا تھا، میں اس طریقے سے آیا ہوں۔ بہت خیال رکھتے تھے سارے۔ جاب میں بھی مسئلے پھر ایسے آئے کہ نوکری جو تھی یہ کمپنی ختم ہونے کے قریب آ رہی تھی، اس کی پریشانیاں تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ میں چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا، میں اگر یہ نوکری ختم ہو گئی تو میرا کیا ہوگا۔ میں ان کو یہ کہتی تھی کہ نہیں، اللہ مالک ہے، آپ کوشش کریں، کہیں اور مل جائے گی، کچھ ہو جائے گا۔ پھر جب تقریباً ختم ہو گئی کمپنی تو پھر انہوں نے ایک کمپنی جوائن کی، SGTC تھی شاید۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی ہمت بندھی ان کی، پھر باہر جانے کا ہوا، کہیں سے پتہ چلا کوئی صاحب تھے وہ باہر لے جانا چاہتے تھے ان کو، ابو ظبی۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ میں باہر چلا جاؤں کیا؟ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ہاں چلے جائیے۔ تو بلکہ اس پر کہنے لگے تم عجیب بیوی ہو، اور بیویاں تو منع کرتی ہیں نہ جاؤ، تم کہہ رہی ہو کہ چلے جائیں۔ میں نے کہا نہیں، اس میں آپ کی ترقی ہے، کامیابی ہے، وہ کام کریں آپ۔ باہر گئے، اس سے ان کو تھوڑا اور حوصلہ ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ میں پھر واپس آیا تو پھر یہاں پارکو میں جاب کیا۔ پھر اس کے بعد ان کے دماغ میں یہی ہوا کہ نہیں، میں نا اپنی کمپنی کروں گا، میں خود کروں گا، اتنی محنت میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں تو میں اپنے لیے کروں گا۔ غالباً 85 میں شاید
انہوں نے اپنی کمپنی کا آغاز کیا. وہ دور بھی بہت مشکل تھا. اس وقت کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. صرف ایک جنریٹر تھا، وہ بھی پرانا، اور ایک ٹویوٹا پرانی گاڑی تھی ان کی. تو اسی پہ گاڑی پہ ہی انہوں نے کمانی اور لگوا کے اس کو اس قابل کر دیا تھا کہ وہ لوڈ اٹھا سکے. تو اپنے خود سے. ہاں، تو اس میں وہ سارے سامان اوزار بھر کر کے صبح فجر کے وقت نکل جاتے تھے ڈرائیو کرتے ہوئے سوئی کے لیے اکیلے. پھر وہاں جا کر کے پہلا کام سوئی کا ملا تھا ان کو. پھر وہاں کا بتاتے تھے کہ وہاں اس وقت نہ ان کے پاس سونے کی جگہ تھی، کوئی بستر نہیں تھا. بعد شروع کے چند دن جب تک انتظام نہیں ہوا تو زمین پہ چٹائی بچھا کے اینٹیں رکھ کر کے تکیا بنا کر کے اس پہ سوتے تھے. پھر رفتہ رفتہ محنت کرتے رہے، ترقی کرتے رہے. آپ ایک بات تو بتائیں، اتنی محنت کی زندگی، یہ سب کچھ ہوا، شادی کے جو شروع کا عرصہ تھا کوئی 10-15 سال کا، بہت معذرت، کچھ آپ کے ارمان تو رہے ہوں گے؟ نہیں، پتہ نہیں کیوں کوئی ایسی سوچ ہی نہیں تھی. مجھے لگتا تھا سب کچھ ہے میرے پاس. نہیں ان کو تھا اس چیز کا احساس کہ میں تمہیں گھما نہیں سکا، میں تمہارے لیے میں تمہیں کہیں کچھ تمہیں دلا نہیں سکا. مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا یہ چیز کہ مجھے یہ میری زندگی میں آپ خوش ہیں، ہم خوش ہیں، میں اور کیا چاہیے. میرے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دیکھیے پہلے بھی شادیاں ہوتی تھیں اور بہت ہی خوش نصیب ہوتے تھے لوگ جن کے آپس میں ہوتا تھا، اور مس میچ بھی ہوتا تھا. لیکن جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو جیسے چینی پانی میں مل جائے پھر آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. ویسے اگر نمک یا کوئی کڑواہٹ اگر پانی میں مل جائے، زندگی ساتھ گزارنی ہے. کوئی تصور نہیں تھا کہ کسی کی انا اتنی بڑی ہو جائے کہ جو رشتوں میں حائل ہو جائے. یہ جو ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا جو یہ گلیمر لے کر آیا ہے، اور بالخصوص ٹی وی جو لے کے آیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس نے ہمارے خاندانی جو، میں خاندانی سے مراد میں ایکسٹینڈیڈ فیملی نہیں، میں نیوکلس فیملی کی بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر یہ دلوں میں کافی دوری لے کر نہیں آ رہا ہے؟ بہت بہت دوری آ گئی ہے اس سے، کیونکہ نا اب رشتے اور تعلقات کی اہمیت نہیں ہے، دوسری مادی چیزوں کی بہت ہو گئی ہے. اب آپ بات جب کرتے ہیں لوگ تو رشتے داروں کی باتیں نہیں کرتے، کھانے کی، کپڑوں کی، گھومنے پھرنے کی، برانڈس کی. رہی صحیح کسر جو ہے نا اس نے موبائل نے کر پوری کر دی ہے، اور دور ہو گیا. ایک وہ بھی تو آپ کا دور تھا، ہماری خاندان کا دور تھا کہ ایک دو کمرے کے مکان ہوتے تھے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کون قریبی ہے اور کون دوری. عورتیں ایک کمرے میں چلی گئی، مرد دوسرے کمرے میں چلے گئے، اور ہاں ہو رہی، اور بڑے آرام سے وقت گزرتا تھا. یہ ماموں نے اپنی بایوگرافی میں لکھا کہ جب وہ کراچی میں آئے تھے تو محمد ماموں کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو لیا اور ساتھ میں جیسے اتفاق سے اپنے مکان میں رکھا. کہ کمرے میں، گھر میں 2 چھوٹے سے کمرے تھے بغیر پلستر کے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن مجھے انہوں نے بچوں کی طرح رکھا. تو وہ ایک سلوک تھا. یہ جب سے مادیت آئی ہے تو شاید ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری خوشحالی کو لوگ دیکھ لیں ایک بار، بس خوشحالی کو دکھانے کے تک تو ہے، لیکن وہ رشتے، وہ ناطے، وہ محبتیں جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی اب وہ بڑی ناپید ہوتی جا رہی ہیں. لوگوں کی نا سوچیں بدل گئی ہیں. اب تم نے یہ بات کی، گھر کی بات کی، تو جس وقت میری شادی ہو کے میں لالو کھیت گئی تھی تو اس وقت سمجھو کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور گھر کے افراد اچھے خاصے تھے اس زمانے میں. وہ بھی رہتی تھیں، رئیسہ مانی بھی تھی، ان کی بچی تھی، اور بھی نانی تھی، ماموں تھے، بچے تھے. پھر ہمیں ایک کمرہ دے دیا انہوں نے، وہی 10/21 میں. 10/21 میں. اس کمرے میں ہم تھے، اور لیکن ہنسی خوشی رہتے تھے، کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کیا ہے. جو حال 10/21 کا تھا وہی آپ کو یاد ہوگا کبھی تو پاپوش نگر کے اندر کہ لوگ آتے تھے، لوگ رہتے تھے، کئی مہینے قیام کرتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن محبتیں بڑی ہوتی تھی دلوں میں. نہیں، اور پہلے نا محبتوں کا احساس رکھتے تھے لوگ. تو ہمارے ماموں میں تو یہ بات تھی، وہ مرتے دم تک محمد ماموں کا احسان مانتے رہے کہ بھائی صاحب کہتے تھے کہ بھائی صاحب نے جو میرے ساتھ جو کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. مجھے رکھا اکیلے، جب خاندان میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، کسی نے نہیں مطلب آفر کیا، لیکن ماموں نے اس ماموں کی تنخواہ بھی اس زمانے میں نہیں تھی اتنی، اپنے ہاں رکھا. جاب کی کوشش، یہ جو اتنی آج اس لائن پر آئے تھے جہاں سے وہ ماموں ہی لے گئے تھے، انہی کی وجہ سے ہوا تھا. وہاں جاب دلائی انہوں نے وہاں. اور اس زمانے میں ان کے اپنے حالات بھی کوئی خاص نہیں تھے اس وقت، ان کے بھی حالات کوئی خاص نہیں تھے، لیکن دلوں میں بڑی جگہ اور تھی. وہاں پہ ماموں کے ساتھ ایک کردار اور بھی تھا جس کو ہم لوگ بھابھی کہتے ہیں. ہاں، ان کی کیا بات ہے، ان کا تو بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت بڑا ہاتھ تھا اس شادی میں. یعنی سمجھو کہ جس طرح سے ہوئی تھی شادی،
जो कुछ भी इंतज़ाम किया था वो सब मुमानी ने किया था। मतलब मैं तो मुमानी कहती थी, सब बाकी लोग भाभी कहते थे उनको। सब कुछ उन्होंने किया और बहुत अच्छी तरह से किया, बहुत ख़्याल करके उनको। असल में अगर मैं ये भी बात एक बता दूँ, मैं थोड़ी-सी ना ख़ानदान की लड़कियों में थोड़ी-सी अलग थी। तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये शादी निभेगी कैसे? मिज़ाज में ज़मीन में आसमान का फ़र्क है दोनों के, ये कैसे चलेगी? बल्कि कुछ लोगों का तो ये कहना था ये 2 महीना चल जाए तो फिर बड़ी बात। तो इस चीज़ ने भी ना मुझे बहुत ज़्यादा होशियार किया हुआ था कि कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए कि लोगों को कहा सच जो है सच हो जाए। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी कि कोई जो है ना कभी किसी को कहने का ये मौका ना मिले एक इस चीज़ बात तो से। बताएँ आप, हाँ। उस ज़माने में ना तो फ़ेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना ट्विटर था। हुँ। फ़ोन भी ये है कि बड़ी मुश्किल से ट्रंक कॉल बुक कराओ तो काफ़ी देर बात होती बहुत थी हाँ। और 3 दिन बाद कट जाती थी। हुँ। आप हज़ारों मील दूर उस अहद में बिल्कुल अपने ज़िंदगी के उस अहद से दूर रहती थीं। हुँ। तो उनसे राब्ता कैसे रखती थी आप? खतों का खतों का? खतों का। खत लिखती थीं? खत तकरीबन रोज़ उनका वो लिखते थे, तकरीबन रोज़ मैं लिखती थी। और अगर कभी डाकिये से गलती हो जाए तो 2-2 खत इकट्ठा मिल जाते थे, 3-3 खत इकट्ठा मिल जाते थे। अच्छा। फिर वो खत बस खतों का ही होता था। और ये सिलसिला हमारा 20 साल तक चलता रहा। मियाँ-बीवी में खत-ओ-किताबत 20 खत-ओ-किताबत साल का। बाद तक। वो खत एक मसला बन गए थे कि अब इनका क्या किया जाए? क्योंकि इन्होंने ही रखा हुआ था अपने पास। फिर अब मैंने अभी चंद दिन पहले उसको ख़त्म किया है कि मैंने कहा मेरा ये हमारी अपनी और उनकी क्यों बातें आपा थी। क्यों ख़त्म किया आपने? वो हमारी अपनी बातें थी। अच्छा, क्या किया आपने खतों के साथ? मैंने उन खतों को सबको पढ़ा। 4 दिन लगे, 5 दिन लगे उसको पढ़ने में। यादें ताज़ा करने के लिए उस वक़्त की? हाँ, सब मैंने कहा आखिरी बार पढ़ तो लूँ, देख तो लूँ हाँ। तहरीर कि मैंने क्या मैं क्या लिखती थी, ये क्या लिखते थे। फिर उनको मैंने फाड़ा, छोटे-छोटे टुकड़े किए, बाल्टी में भिगोया। जब उनकी रोशनाई मिट गई, तो उन खतों को गड्ढा खोद करके इसमें दफ़न किया, पानी डाल दिया उसके ऊपर, इस तरह से आपा किया। एक बात कहूँ? हुँ, वहाँ पे कुछ फूलों के बीज लगा दें। यही मैं भी सोच रही हूँ। अच्छा सदाबहार का ना पौधा लगा दूँ। वो मोह वो यही मुझे ख़्याल आया था कि मैं ना वहाँ पे कोई पौधा लगाऊँगी। वहाँ पे पौधा भी लगाएँ, वहाँ पे हुँ, मोतिये का पौधा लगाएँ, उसका फूल लगाएँ, क्योंकि वो उस ज़मीन में जो मोहब्बत की खुशबू होगी। वो खत रखे हुए हैं मैंने जो मेरे नहीं थे हाँ, और लोगों ने इनको लिखे थे तो वो तो महफ़ूज़ हैं। हाँ। लेकिन मेरे और अपने इनके जो खत थे ना वो मैंने तब बस एक खत रखा हुआ है मैंने इनका। अबू धाबी से जिस दिन ये पहली बार पहुँचे थे वहाँ, तो जो उन्होंने अपना किस्सा सुनाया था कि किस तरह पहुँचा मैं। वहाँ जब गए हैं तो रात के 2:30 बज रहे थे और कंपनी की गाड़ी नहीं आई थी लेने के लिए इनको। तो परेशान खड़े थे कि मैं नहीं आई गाड़ी तो मैं क्या करूँगा? तो कहने लगे एक फैमिली आई मियाँ-बीवी, उन्होंने पूछा करके कि आप कहाँ कैसे खड़े हैं यहाँ? तो उन्होंने बताया कि मेरी कंपनी की गाड़ी आएगी, मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिर वो साहब कहने लगे कि उनकी बीवी ने कुछ कहा तो साहब कहने लगे आप शहर चलें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप शहर पहुँचा दें मुझे, मैं वहाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उसको जगा लूँगा, वहाँ रुक जाऊँगा। फिर वो इसरार करके अपने घर ले गए वो लोग, कि अच्छा। नहीं आप हमारे घर चलें। हाँ, वहाँ लेके गए और कहने रात को फिर उन्हें कहने पूरा घर मियाँ-बीवी जो थे, पता चला कि वो वहाँ पे अबू धाबी एयरफ़ोर्स में वो पायलट थे वहाँ जी, के एयरलाइंस में। पहले अपना घर दिखाया उन्होंने पूरा, ये देखिए पाकिस्तानी थे। हाँ, पाकिस्तानी थे वो। जी, अपना पूरा घर दिखाया कि ये किचन है, ये बाथरूम है, ये है, आप रात को किसी वक़्त भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल मैंने वो बगैर लॉक वॉक किए हुए उन्होंने कोई घर अपना जाके एक कमरे में इनको छोड़ा और कहा कि ये आपका कमरा है, आप यहाँ सो जाइए। इन्हें बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ, बेहतरीन कमरा। इन्हें मैं सो गया। फिर सुबह के वक़्त जो है मेरी खुली कोई साहब जो देखा तो कोई और साहब बुज़ुर्ग सोए हुए थे। वो फजर के वक़्त उठे, उन्होंने लाइट वाइट जलाई तो उनकी आँख खुल गई। तो वो उठ करके आए, आ करके ना जल्दी से उन्होंने लाइट बंद की, पर्दा बराबर किया और थपक के इनको फिर सुला दिया। पहले मैंने भी कहा कि चलो इतनी मोहब्बत से कर रहे हैं तो सो जाऊँ। फिर उठे, फिर उठ के उन्होंने नमाज़-वमाज़ पढ़ी और वो साहब तिलावत करते रहे। तो फिर उन्होंने पूछा, कहने लगे, "बेटा अब तो बता दो तुम कौन हो?" तो कहने फिर मैंने उनको बताया। तो कहने लगे कि वो उनका नाम इसहाक था उन साहब का नाम, जो लेकर आए थे, उनके बेटे थे। कहने वो मेरा बेटा है, मैं उनके वालिद हूँ, रहमतुल्लाह नाम है मेरा। कहने फिर उन्होंने बातें बहुत की, मेरे ननिहाल सब पूछा, ननिहाल वगैरह के बारे में पूछा तो मैंने बताया। तो कहने लगे बेटा मैंने तुमको मुरीद कर लिया, वो कोई बुज़ुर्ग थे और तुम्हारा ननिहाल जो है बहुत अच्छा है, तुम बड़े अच्छे ख़ानदान से हो, तुम बहुत मोहब्बत वाले दिल के आदमी हो। उन बुज़ुर्ग ने कहा। उन बुज़ुर्ग ने कहा, तुम्हारे दिल में मोहब्बत बहुत है, तुम बहुत मोहब्बत वाले आदमी हो।
پھر اس کے بعد پھر ملتے ملاتے رہے ان لوگوں سے. وہ والا خط جو ہے نا وہ میں نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس. ویسے کمال ہے، دیکھیے کہ پردیس کے اندر کسی اجنبی کو لا کے، یہ وہ محبت کی چیزیں ہیں جو اب یہاں سے انقا ہوتی جا رہی ہیں. ہمیں تو ڈر لگتا ہے ایک دوسرے سے. بڑے آپ بہت نشے و فراز آئے ہوں گے، اور کبھی ابھی میں صرف کاروباری حوالے سے بات کر رہا ہوں، کبھی ان کا دل بھی ٹوٹ گیا ہوگا بالکل ہر چیز سے. یہ تو کیسے سہارا دیا آپ نے ان کو؟ سب سے بڑی بات ہے میں نے ان کو گھریلو مسائل نے کبھی الجھنے نہیں دیا ان کو، کبھی بھی نہ. وہ بچوں کے معاملے میں، بچوں کی تعلیم کے معاملے میں، گھر کے خرچے کے معاملے میں، اپنی گھریلو پرابلم کے معاملے میں، گھر میں کچھ کام کرانا ہے اس میں کبھی بھی میں نے نا ان کو سمجھے کہ اگر یہ سائٹ سے آتے تھے 4 دن کے لیے، ہفتے بھر کے لیے، تو یہ مہمان ہی ہوتے تھے. پھر ان کی خوب خاطریں ہوتی تھیں. ان کو مطلب کبھی ان کے اوپر کسی قسم کا، تم یقین نہیں کرو یا نہیں، یہ نہیں معلوم تھا میرا کون سا بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے. کبھی آج تک یہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی بچے کو یہ لے کے جائیں. میں ہی لے کے جاتی تھی، اگر ہوتے بھی تب بھی میں ان کو نہیں موقع کرتی تھی. کبھی کسی بچے کے اسکول نہیں جانے کا موقع ملا. کبھی شاپنگ نہیں کی ایسی جاب کے دوران میں بچوں کے لیے خاص طور سے. آخری یاد ہے مجھے ایک عید پہ گئے تھے، جب نومی کی آخری عید تھی، تو اس کے لیے تو بلکہ بعد میں یہ کہتے بچے تم مجھے کیوں لے کے گئی تھی. دیکھو اس کی شاپنگ کی میں نے تو وہ بچہ نہیں رہا. اور اتفاق دیکھو اس کو اتنا یاد کرتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے. میں ماں ہو کر کے تو برداشت کر لیتی تھی، اس کا ذکر کرتی تھی میں نا، تو ہمیشہ کہتے تھے تم سوچ نہیں سکتی ہو کہ مجھے تکلیف کیا ہوتی ہے جب تم اس کا ذکر کرتی ہو. اس کی انتقال کا دن کی تاریخ بھی 17 اگست تھی 81. ہاں، ان کے انتقال کا بھی ماموں کی 17 17 اگست اگست ہی تھی. ہاں، 21. وہی وقت، وہی تاریخ، ٹھیک 40 سال کے بعد. بہت بہت ذہین بچہ تھا ماشاءاللہ وہ. اور 17 اگست تو میرے لیے پتہ نہیں کیوں وقت ہو گئی ہے. پھر عمیر کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے نعمان رکھا، وہ بھی 17 اگست ہے. انتقال جو دونوں کا ہوا ہے نا، ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت، اور بے پناہ محبت. بے پناہ محبت. تو ویسے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے، اگر دیکھا جائے ڈگری کے حوالے سے، تو ماموں نے کوئی بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم سے ڈگری حاصل نہیں کی تھی. نہیں، اسی چیز کا تو ان کو بہت زیادہ وہ تھا. میں یہی کہتی تھی، میں نے کہا دیکھیں شروع میں جو لوگ آج بڑے مشہور لوگ ہیں، پرانے زمانے کے عالم ہیں یا کچھ ہیں، تو انہوں نے کہیں سے ڈگری تو نہیں لی تھی نا. جی. اپنے ذاتی علم کے بنا پہ اتنے مشہور تھے، تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ بھی ان کو حوصلہ دیتی تھی؟ ہاں، کہتے آپ یہ بات کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کسی سے کم تو نہیں ہے نا. آپ خود کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ڈگری والے لوگ ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اس چیز کسی کام کے بارے میں. بس وہ یہ کہتے ہیں بس رجوی میں ڈگری سے مار کھا جاتا ہوں. اگر میرے پاس ڈگری ہوتی تو آج میں بہت اونچی جگہ پر ہوتا. لیکن الحمدللہ بہت اچھی جگہ بہت پہ گیا، اچھی جگہ، بہت لوگوں کو انہیں روزگار پہ لگایا. اور بہت اور ان کے مزاج کی بات بتاؤں، میں مدد بہت کرتے تھے، چھپ کے کرتے تھے لوگوں کی. بہت کیا، خاندان میں بھی بہت لوگوں کی کیا. اور محبت بہت کرتے تھے. محبت بہت کرتے تھے. اچھا ذرا بھی یہ نہیں تھا کہ مطلب میں اپنا دکھاؤں اپنا بڑا پن کے بعد میرے پاس یہ ہے، میرے پاس کبھی یہیں پر یہ بیمار کی بات ہے. فقیر نہیں آتی تھی سویرے سویرے سورج نکلنے سے پہلے بلوچن. اس کا دن مقرر تھا، وہ ہفتے کو یا اتوار کو آتی تھی. تو تسلیم وہ مجھے نہیں جگاتے تھے، خود اٹھ کر کے اس کے لیے چائے بناتے تھے، انڈا ابالتے تھے ٹرے میں رکھ کر کے، اور اس کے لیے جو پیسہ لے کے اترتے تھے اوپر سے وہ لے کر کے اس کو لے جا کے بٹھا کر کے کھلاتے تھے اپنے ہاں سامنے، چائے بنا کر کے. تو دیکھیں نا انہوں نے کتنوں کی دعائیں لی ہوں گی، کتنوں کی دعائیں لی ہوں گی، کتنوں کی دعائیں لی ہوں گی. جاب میں کتنے ایسے لوگ تھے یہاں سے سائٹ کے اوپر، بچے بوڑھے ہو گئے جیسے کام کرتے کرتے وہ لوگ، تو اگر وہ چھوڑ نہیں رہے اس لیے کہ ان کا گھر خرچہ کیسے چلے گا، تو ان کو کہا، انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ ایک دو لوگ، ایک کسی کا نام کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بیٹھیے، آپ کی جاب ہے، آپ کو تنخواہ گھر میں ملتی رہے گی. اب آپ تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ بچے بھی دے رہے ہیں ان کو، جس کو میں نے کہا ہوا ان لوگوں سے. سب سے بڑی بات، کسی کمپنی میں نا یہ میس کا بندوبست نہیں تھا، لیکن انہوں نے اب کھانے کا کیا، اور تینوں وقت کا، اور 3 وقت کی چائے کا، جو اب تک چل رہا ہے، جو اب مسئلہ بن رہا ہے اب مہنگائی کے دور میں. مگر پھر بھی میں یہی کہہ رہی ہوں میر سے کہ میر بیٹا یہ چیز کو ختم مت کرنا. نہیں معلوم کہ اتنے سارے لوگوں میں سے کس کے نصیب کی وجہ سے آ رہا ہو. اللہ میاں تو ہمیں ڈاکیا بنا کے بھیجتا ہے نا. جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ میاں پھر ذریعہ بنا لیتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ روایت تو زندہ رہنی چاہیے. بہت خوش ہوتے تھے لوگوں کی اور ان کو نا جیسے کہ ذہین بچے کچھ کر لینے والے بچے بہت پسند تھے.
फैमिली में भी बहुत कुछ बच्चे, ज़्यादातर वो उन बच्चों को ही अप्रिशिएट करते थे, जैसे सुम्बुल हो गई, हाँ, रुताबा हो गई, हाँ। और ममाज़, लड़कों में ममाज़ को बहुत करते थे। अब एक बात तो बताएँ, ये जो आजकल जो एक फैमिली वैल्यूज़ जितनी बुरी तरीके से टूट-फूट रही हैं, अब हमें तो वो दौर याद था कि लालू खेत का मकान, पापोश नगर का मकान, के 2-2 कमरे के अंदर कितने लोग ठहरे हुए हैं और हँस बोल रहे हैं सारे। लेकिन अब तो टेलीविज़न ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो मुक़द्दस तरीन रिश्ते होते हैं बाप के और बेटी के, यानी ससुर के और बहू के, और वो जो एक बड़े मोहब्बत भरे रिश्ते होते थे देवर के और भावज के, जिसमें एक शरारती भाई छोटा, इससे ज़्यादा कोई देवर का रूप नहीं था। ये तो इन सारे रिश्तों का तकद्दुस खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, वो बात ही नहीं है अब। क्या करना चाहिए आजकल के नौजवान जोड़ों को? कैसे कैसे ये 56 साल ज़िंदगी की अपनी जो खुशियाँ गुज़ारे थे, ये आज के नौजवान भी 56 साल खुशियों के ऐसे गुज़ार सकें? समझा ही सकते हैं लोगों को, लेकिन लेकिन समझा भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, उसका नतीजा नज़र नहीं आ रहा है कुछ। पहले ये मतलब मेरी अपनी फीलिंग तो यही थी कि भाई जो देवर है वो अपना भाई है, और कोई दो राय थी ही नहीं। और हकीकत ये है कि, और इसमें एक अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहूँगी मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मतलब ये जितने मेरे देवर भी, भाईजान, ये भाईजान भी जितनी अहमियत देते थे, मैं यही कहूँगी कि मैंने 56 साल की ज़िंदगी में तस्लीम इज़्ज़त कमाई है बस, मोहब्बत और इज़्ज़त, हुँ। और कुछ नहीं। हाँ, नहीं देखिए वो तो ज़ाहिर है कि आपका घर, हमारा घर, ये सब एक्सेप्शन है। लेकिन मैं तो ये परेशान होता हूँ कि ये क़ुव्वत बर्दाश्त क्यों नहीं है, बाकी रिश्ते तो आप छोड़ दें। मुनैज़ा आपा मरहूम एक जुमला बड़ा कहती थी और मुझे आज तक ये याद है वो, कि दुनिया का मज़बूत तरीन रिश्ता मियाँ-बीवी का रिश्ता 3 बोलों से जब कायम होता है, तो फिर नस्लें उससे चलती हैं। और दुनिया का कमज़ोर कमज़ोर तरीन तरीन रिश्ता रिश्ता मियाँ-बीवी का मियाँ-बीवी रिश्ता का, यही जब मैं भी 3 कहती हूँ, बोलों से जब टूटता है, टूटता है, तो फिर कोई वे आउट नहीं है, मामला ख़त्म हो गया। ख़त्म हुई। ये और इसमें सिवाय इसके कि हम एक-दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करें, कि आजकल वो नहीं है कुर्बानी का मादा। सबसे बड़ी बात यही, नहीं अब कुर्बानी का मादा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और माफ़ करने का जज़्बा नहीं माफ़ है। करने का जज़्बा नहीं है, पीछे हटने का जज़्बा नहीं है, हम ही सब कुछ है। इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, जिसको आपको जो बुलाने का जो मकसद था ना, वो सिर्फ़ यही था कि ऐसी मिसालें चूँकि कम हैं, तो मैं ऐसे कहूँगा कि एक मैरिड लाइफ़ में सक्सेस स्टोरी है ये, कि एक साथ गुज़ार दिए और सब कुछ किया। आप आजकल की लड़कियों को और लड़कों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कैसे वो मोहब्बतें हासिल कर सकते हैं? मोहब्बत होगी तो करेंगे, मोहब्बत तो खुद से ही होती है, हाँ, हमारे कहने से तो पैदा होगी नहीं। एक चीज़ मैंने देखी और सीखी है कि अगरचे जो इतना क़ुर्बत का जो रिश्ता है, उसके बावजूद भी मेरा ख़्याल है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि मियाँ-बीवी एक-दूसरे को स्पेस प्रोवाइड करें। बिल्कुल, और उनमें एहसास मिल्कियत ना हो कि ये मेरी बीवी है या ये मेरा शौहर है, बल्कि उसकी अपनी एक शख्सियत है। हाँ। नहीं, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए यही कि एक-दूसरे की ख़्वाहिशात का, का एहतराम किया जाए, उसको अहमियत दी जाए, चाहे वो मामूली सी मामूली बात हो। हाँ, नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए कभी, कोई बात भी। और अब मैं मिसाल लूँ, जैसे कि मेरे मुँह से अगर निकल जाती थी कोई बात ना कि मुझे ये चाहिए, या कभी-कभी मुझसे अगर ऐसे ही मैंने कह दिया कि, मैं तो कह के भूल जाती थी। लेकिन ये जो है ना, मामू याद रखते थे इस चीज़ को, तुमने कहा था कि मुझे ये चाहिए तो तुम लोगी नहीं? मैंने कहा हुँ, नहीं, ले लूँगी। अभी हाल की बात है, इंतकाल से वाले साल ही समझ लो की बात है। मुझे वैसे बैठे-बैठे याद आ गया कि हमेशा पहले मुझसे कहते थे, नजमी तुम बाली खरीद लो अपने लिए। हुँ, मुझे ऐसे हँसी भी आई अपनी बात सोच कर, फिर मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा आपने एक दफ़ा मुझसे कहा था कि तुम बाली खरीद लो। तो कहले हाँ, तो चलो, अभी चलो। हुँ, मैंने नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं जा रही, मैं चलूँगी किसी दिन। अब उसके बाद से रोज़, तुमने कल कहा था कि बाली लेंगे, तुम लोगी नहीं क्या? फिर तीसरे दिन भी, फिर कल, अच्छा तुम अगर मेरे साथ नहीं जाना चाह रही हो तो पैसे ले लो मुझसे, तुम जाके जिसके साथ जाना चाहती हो जाके ले आओ। मैंने कहा अब बहुत हो गया, अब चलना चाहिए। फिर मैं गई लेने के लिए, खैर मुझे वो तो पसंद नहीं आई, बस कोई जैसी चीज़ में दूसरी ले ली मैंने, टॉप्स वगैरह। उसके लाने के बाद फिर एक दिन कह रहे हैं मुझसे, तुमने लिया नहीं, तुम कह रही थी। मैंने कहा आप कितनी दफ़ा दिलाएँगे? बोले क्या मैंने दिला दिया तुमको? मैंने कहा हाँ, उस दिन गए थे हम लोग, लेकर आए थे। फिर एक दफ़ा और ऐसे ही ज्वेलर्स के पास गई मैं, तो कहने लगे देख लो तुम्हें कोई चीज़ अगर चाहिए। शॉपिंग कराने का बहुत शौक था, बहुत करने का ज़्यादा। नहीं था। मुझे शॉपिंग कराने का, आपको अपना कराती अपने में करने का था, लेकिन वो हाँ, चाहते थे कि मैं उनके साथ बाज़ार में रहूँ हाँ, और हाँ। चीज़ें खरीदूँ। तो मैंने एक अंगूठी पसंद की, तो कहने लगे हाँ, ले लो। कभी ये नहीं कहते थे कैसी है, क्या है, महँगी है, जो है ले सकता हूँ, नहीं ले सकता।
میں نے دوسری دیکھی، میں نے کہا یہ تو یہ بھی اچھی لگ رہی ہے، تو کہنے لگے ہاں تو یہ تو فائدہ ہوتا ہے میاں کے ساتھ آنے میں، اب لے لو یہ بھی لے لو تم۔ ایک آپ کی زندگی میں ایک بڑا سخت مرحلہ آیا تھا جب آپ خاصی بیمار ہو گئی تھی، وینٹیلیٹر پہ چلی گئی تھی، ہاں اوف، اور ہم لوگ اس زمانے میں عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور ہاں ایک تصور تو یہی تھا کہ وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ وہاں کا بھی قصہ تھا، اب شاید میں وینٹیلیٹر سے میں ہوش میں آئی تھی ہاں تو عید کا دن تھا، ہاں تو یہ مجھ پہ جھکے ہوئے تھے، ہاں اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو ایک نرس کھڑی تھی اور یہ تھے، تو ایک دم انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میری عید ہو گئی، اچھا ہاں اللہ میری عید ہو گئی، اب میری عید ہو گئی۔ وہ نرس جو تھی نا وہ کہنے لگی کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، پھر اب یہ تو پھر ظاہر ہے اس وقت ایک دم ہاں خوشی ہاں میں جو بھی ہو رہا تھا ہاں بولے جا رہے تھے، ریفلیکسز ہاں کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے، میری عید ہو گئی، آج میری عید ہو گئی۔ تو بعد میں وہ نرس بھی کہنے لگی کہ میں نے نہیں دیکھا ایسا آدمی، اتنا خوش ہو رہے ہیں، اور مسلسل آپ کی تیمارداری کے لیے وہ اتنا اتنے سیریس ہو گئے تھے، کتنے لوگوں سے تو لڑ بیٹھے، وہی میں سوچی تھی کہ شکر ہے کہ اب جو میں بیمار پڑی ہوں تو یہ نہیں تھے، کہ بس اتنا تھا جو میں کہہ رہا ہوں بس ویسے ہی کرو، کسی کا مشورہ نہیں لینا، کسی کا کچھ نہیں کرنا، بہت پریشان تھے۔ دو دکھ آپ کی زندگی میں آئے، نومی کا ہوں، اور افتخار کا، افتخار کا، تھوڑی سی ان کی باتیں کر لیں۔ ہاں ضرور۔ کیا عمر پہلے تھی؟ تو نومی کی 81 میں ہوئی تھی نومی کی ڈیتھ، جی 83 میں ہوئی تھی بہت شرارتی بچہ تھا بہت مجھے، ہاں بہت شریر، بلکہ ابھی جب میں خط کے بعد ذکر کر رہی تھی نا تو اس میں بہت ساری نومی کی باتیں بہت تھیں اس کے اندر، اچھا بہت باتیں اس کی جو میں بھولی ہوئی تھی، چھوٹا سا تھا بالکل، تو بہت یاد کرتا تھا ابو، ابو کہاں کے سائٹ پہ ہوتے تھے، ہاں ہاں تو ایک دن شاید اس نے کہا ہوگا یہ ابو کے بچے آتے کیوں نہیں، آئیں گے تو بہت پٹائی لگاؤں گا، ابو کے بچے ہاں آتے کیوں نہیں آئیں گے نا تو میں بہت پٹائی لگاؤں گا ان کی۔ اور ایسے ابا نے پوچھا اس سے کہ نومی تمہیں روزہ رکھا ہے، ایسے تھا مشکل سے 4 سال کا ہوگا، 3 سال 4 سال کا، کہلا ہاں نانا ابا رکھا تھا، آصف نے نا پتھر مار کے توڑ دیا اس کو، اس قسم کی باتیں بہت کرتا تھا۔ پھر بڑا ہو گیا، شریر بہت تھا، حاضر جواب تھا، اور اس کی حادثاتی موت، حادثاتی موت اس کی جانے ہی تھا اس کو۔ ظاہر ہے ہر آدمی کا اپنا ٹائم ایک ہے۔ بار پڑوس میں، اچھا دلیر بہت تھا، بے ہاں انتہا دلیر تھا، آصف بڑے تھے اس سے، لیکن وہ آصف جو ہے جو روتے ہوئے روز آتے تھے کہ اسکول میں مجھ سے ایسے کرتا ہے جیسے میں جو ہوں یہ مجھ سے بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، تو آصف سے کہتا ہے تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو، میں نے کہا کیا مطلب، تو کہنے لگا امی دیکھیں آج پریفیکٹ نے کہا کہ تم جوتا دوسرا پہن کر کے آئے ہو اتارو، تو اس نے اتار دیا، آصف کو کہہ رہا تھا اچھا بڑے بھائی کو، ہاں، تو مجھ سے کہنے لگا تم اتارا، تو میں نے کہا تم کو برا لگ رہا ہے تم اتار دو میرے جوتے، تو میں نے کہا تم لوگ کیوں نہیں پہن کے جاتے ہو، جب یونیفارم پہ جوتا ہے تو پہن کے جایا کرو، اللہ جاؤں گا بس انتظار میں ہوں میں ایک بات کی، وہ پرفیکٹ جو تھا وہ 8 کلاس کا تھا، یہ کلاس 2 میں تھا نومی، اچھا ہاں، تو ایک دن آئے کہ لے اب امی میں کل سے پہن کے جاؤں گا، میں نے کیونکہ وہ کام کر لیا پہن کا، کیا کر لیا، میں انتظار میں تھا کہ یہ جو ہے نا یہ اکثر چپل بھی پہن کے آ جاتا ہے یہ پرفیکٹ جو ہے، ہاں جس دن یہ ایسا آئے گا اس کو میں پرنسپل کے پاس لے جاؤں گا، اچھا تو اس نے کہا کہ آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں، تو پرنسپل کے پاس لے کے گئے، کہنے لگے سر یہ آ گئے، تو انہوں نے کہا ہاں کیا بات ہے، پریفیکٹ کا نام لے کے، کہنے لگے سر میں یہ دکھانے کے لایا ہوں ان کو کہ ان کا پیر دیکھیں آپ، تو کہنے پرنسپل نے فوراً کہا کہ ہاں آپ تب چپل کیوں پہن کر آئے ہیں، نومی کہنے لگا کہ سر یہی دکھانے کے لیے لائے ہوں، ہمارے جوتے کا کلر دوسرا ہوتا ہے تو یہ اتروا دیتے ہیں اور خود چپل پہن کر آتے ہیں اس کو، بڑا دلیر تھا۔ ہاں پھر پرنسپل صاحب نے خوب ڈانٹا ان کو اور کہا کہ اب آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، بس مجھے یہی کرانا تھا میں نے کرا لیا۔ کچھ آپ ذرا افتخار کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا۔ افتخار شاید جاننے والے سب بہت اچھے ہی ہوتے ہیں، بہت ہمدرد، ہر ایک پہ کام آنے والا، ہر ایک کا خیال رکھنے والا، پورے خاندان کی خبر رکھتا تھا وہ مجھے، جہاں کسی کے یہاں بھی کچھ ہو، کوئی بات، کوئی بیمار ہو، کہیں کوئی کچھ ہو تو مجھے آ کے بتاتا تھا کہ آپ مل آئیے جا کر کے، فلاں بیمار ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ یہ سائٹ پہ ہوتے تھے گھر میں بچے، یہ نا کاشف آصف یہ لوگ ہوتے تھے، تو ان کے خیال سے نا روز آتا تھا یونیورسٹی سے جاتے وقت، اکثر میرے پاس رہتا تھا، پھر نہیں تو پھر ایک چکر ضرور لگاتا تھا دیکھنے کے لیے ان لوگوں کو کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا نہیں کر رہے ہیں، اور باتوں باتوں میں نا میری بھی تربیت کر جاتا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا، میں سامنے گھر میں لڑکیاں رہتی تھی، وہ مجھے بلا کر کے اکثر لے جاتی تھی کہ باجی بڑی اچھی پکچر لگی ہوئی ہے، کوئی گندی نہیں ہے، آرٹ مووی ہے، اس میں کوئی گانا نہیں ہے، کوئی ڈانس نہیں ہے، آج دیکھ لیں آپ اکیلی ہیں گھر میں۔ ایک دفعہ میں ایسی نکل کر آ رہی تھی، تو آپ کہاں گئی تھی، تو میں نے ایسے کہا کہ گڈو وہ سامنے لوگوں نے پکچر لگائی تھی میں نے تیری،
تو بس اس نے اتنا کہا آپ اپنے بچوں کو کیسے منع کریں گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس یہ نہیں کہا کیوں گئی تھیں یا کیا غلط کیا. نہیں آپ اپنے بچوں کو منع کیسے کریں گی. اکثر بات کرتا تھا مجھ سے کہ آپ نے کبھی سوتے میں سے اٹھ کے تہجد پڑھی ہے. اچھا ہاں آپ کبھی ایسے کر کے دیکھیے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا. ہاں آپ نیند سے اٹھ کر کے آپ پڑھیے نماز، آپ کو بہت مزہ آئے گا. پھر انتقال سے ایک ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے، یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، مجھ سے لیٹا ہوا، بڑی بات ہے. اس وقت گھریلو حالات تھوڑے سے وہ تھے، تنگ تھے مالی اس پہ. تو کہہ رہا تھا میں نا ماسٹرز اپنا چھوڑ کے میں ڈگری نکلوا لیتا ہوں، میں جاب کروں گا. اچھا. تو آپ بھائی صاحب سے کہیے میرے لیے کوئی جاب کا بندوبست کریں، کہیں دیکھیں میرے لیے. پھر اس کے بعد دوسرا یہ دن تھا میرے خیال میں. اچھا جو ڈیتھ بھی کیسی ہوئی اس کی کہ وہی چکر دوسروں کے کام آنے کا. پہلے وہ شاید یونیورسٹی میں کوئی فنکشن ہوتا تھا اینول، اس کی تیاری کروا رہا تھا اور سب ٹینٹ وینٹ لگ رہا تھا، مزدور کام کر رہے تھے. تو رات ہو گئی تھی خاصی، تو کہا کسی نے کہ چائے چاہیے، تو کہنے لگا میں لے کر آتا ہوں. تو بلکہ کچھ لوگوں نے منع بھی لڑکوں نے کیا کہ نہیں اس وقت رات کہاں جاؤ گے. تو پھر وہ میرے خیال میری طرف آ رہا ہوگا یا کیا، ایک لڑکے کے ساتھ. اور تم یقین کرو یا تسلیم، اس بات کو میں حیران ہوتی ہوں، جو اس کے انتقال کا وقت تھا اس وقت میں نیچے کمرے میں سو رہی تھی اکیلی. اس وقت کوئی نہیں تھا، کوئی بچے نہیں تھے، اور میں نے اپنے آپ کو جب میری اپنی آنکھ کھلی تو میں کمرے کے بیچ میں کھڑی ہوئی تھی اور کمرے میں لائٹ جلی ہوئی تھی. یعنی میں نے اپنے آپ کو کھڑا ہوا پایا اور میرا دل اتنا گھبرا رہا تھا، میرا جی چاہا میں دروازہ کھول کر کے نا ادھر ہی نکل جاؤں اس سڑک پر جہاں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. میں نے گیٹ کھولا، رات کے شاید 4 بجے تھے کچھ ایسی تھا صبح کے. میں نے دروازہ کھولا، پھر خود ہی اپنے آپ میں نے کہا کہ میں نے یہ کیا بیوقوفی کی بات میں سوچ رہی ہوں. پھر زیادہ بند کر کے آ کے لیٹ گئی میں، اور وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اس وقت. پھر میں سویرے اٹھ گئی، دل گھبرا. ٹرک نے مارا تھا، ٹرک والے نے مارا تھا. پھر میں ایسے دل گھبرا ہی رہا تھا میرا، میں پیچھے پڑوس میں چلی گئی، وہاں بھی دل نہیں لگا. میں واپس آئی تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی. تو پھر نجت کے ساتھ نے بتایا کہ گڈو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. مجھے ایک دم خیال آیا پتہ نہیں کتنی چوٹ لگی ہوگی اس کو، کیا ہوگا. میں فوراً بینک گئی، بینک سے پیسے نکلوایا، آئی. لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی پوچھنے کی. جب میں گھر گئی ہوں تو گھر میں اکیلی اماں تھی اور کوئی بھی نہیں تھا. اور ابا بھی اتفاق سے سرجن کے یہاں گئے ہوئے تھے، سلام بھائی کے یہاں. سلام بھائی کے یہاں اطلاع پہنچ گئی تھی اور ابا کو نہیں پتا تھا. وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے خبر آ رہی ہے. ہاں اس کی نعمان سے بہت دوستی بھی تو تھی نا. نعمان سے دوستی تھی بہت اس کی. نعمان، مظفر، انور. جب میں نے مظفر کے سلسلے میں انٹرویو لیا تو میں نے بہت کوشش کی نعمان سے، کئی دفعہ فون پہ رابطہ کیا کہ اپنے تاثرات دے. تو اس نے یہی مجھے بتایا تھا کہ یہی تو 2-3 دوست تھے میرے، اور ان کے بعد سے میرا دل ہی اچاٹ ہو گیا. میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کر سکتا ہوں، نہ مظفر کے موضوع پہ نہ افتخار کے موضوع پہ. پتہ نہیں کس کے پاس ہوگی وہ تصویر. ایک بہت چھوٹے چھوٹے سے یہ لوگ ہیں، میرے خیال 4-4 5-5 سال کے. نعمان ہے، مظفر ہے، افتخار ہے، سب بچے. کہاں گئی وہ تصویر نہیں معلوم. سارے بچے لائن سے کھڑے ہیں. ان کو بادشاہ ماموں کو اس کا بھی بڑا شوق تھا، پھول پھلواری کا. بے انتہا یعنی گھر کی واٹر پمپ کی چھت کے اوپر تو گملوں میں اتنے ٹماٹر لگائے تھے کہ وہ میرے خیال میں منوں کے حساب سے نکلے. اپنی فیلڈ کی تو انہوں نے کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس کے بغیر ماشاءاللہ اتنا عروج دیکھا انہوں نے. لیکن ایگریکلچر کی تو انہوں نے باقاعدہ ہندوستان میں تعلیم حاصل کی تھی. وہی کہتے تھے کہ میں اگر اس طرف نہیں جاتا نا تو میں ایگریکلچر کی طرف جاتا. میرا ارادہ تھا کہ میں خیر پور یونیورسٹی سے ڈگری لوں اور میں اس طرف جاؤں، مگر میں اس طرف آ گیا. جب بھی ہمارے آتے تھے کوئی نہ کوئی ایک خوبصورت پھول، کوئی سبزی، اور پھر ساتھ میں میری گوشمالی رہتی تھی ان کی. اور ہوتی بھی بہت تھی ان کے ہاتھ سے چیزیں، بڑی اچھی ہوتی تھیں. دیکھیں کمی تو ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. آخری سانس تک ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں سے اگلی دنیا ملنے کی توفیق دے. زیادہ آپ کو یاد کب آتے ہیں وہ، خوشی پہ یا غمی پہ؟ نہیں، غمی خوشی کی کوئی نہیں ہوتی. مجھے ہر وقت ہی کسی نہ کسی بات سے خیال آ جاتا ہے کہ ابھی کمرے کا دروازہ کھلے گا، آ جائیں گے. جمعے کے دن تو لازمی آتا ہے. تیار ہو کر کے نماز پڑھ کے جب آتے تھے، جمعے کی نماز کے لیے بہت جلدی جاتے تھے کہ میں پہلی صف میں بیٹھوں گا. بس جلدی جاتے تھے اور آ جاتے تھے. تو پھر میں عموماً مٹر چاول یا اس طرح کی کوئی چیز بنا کے رکھتی تھی، پھر نیچے ہی کھانا کھا کر کے پھر جاتے تھے اوپر. تو مجھے جمعے کے دن بہت یاد آتے ہیں، یا کوئی ایسی کھانے پینے کی جس چیز کی. اور سب سے بڑی بات ہے مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آخری سال تقریباً پورا سال میں نے ان کو ان کی پسند کا ہی کھانا کھلایا. اچھا. ہاں، دوپہر کا کھانا انہوں نے تقریباً چھوڑ دیا تھا، کہتے تھے مجھے یہ سالن روٹی نہیں اچھی لگتی. اچھا. یہ نارمل کھانا، دال چاول سالن روٹی. پھر میں نے ان کے لیے جیسے جو پسند ہے سوپ، مختلف قسم کے سوپ بنا کر کے
सब्जियाँ ग्रिल करके और स्टेक्स वगैरह बना के, तो बहुत खुश होते थे। कहते थे तुमने मेरे मतलब का बना दिया खाना। एक चीज़ की बड़ी फ़रमाइश करते थे बहुत ज़माने से, कहते हैं 2 चीज़ की, एक तो डबल रोटी बनाने की बात इनको थी कि तुम ये सीखो, तो वो भी आखिर दिनों में सीख के बना दिया मैंने। एक शादी के शुरू दिनों से ये कहते थे कि तुम इंग्लिश स्टू बनाओ। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा देखिए मैंने तो कभी खाया नहीं, आप मुझे बताएँ वो बनता कैसे है? हाँ। तो जो मुझे बताते थे तो वो मेरी समझ में नहीं आता था। फिर मैंने अब यूट्यूब पे भी देखा तो जो इंग्लिश स्टू की जो रेसिपी होती थी वो बिल्कुल अलग होती थी जो ये बताते थे। एक दिन ऐसे ही मैंने साइमा से, जावेद की बीवी से फ़ोन किया, मैंने कहा साइमा तुमने क्या बनाया आज? तो कहने लगी आपा मैंने आज ना आयरिश स्टू बनाया है। आयरिश स्टू, हाँ। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा बताओ रेसिपी, तो उसने रेसिपी बताई तो वही थी जो ये बताते थे। हाँ। तो मैंने कहा ओहो ये है पिज़्ज़ा, फिर मैंने बनाया तो बहुत खुश हुए फिर। समझो कि 2-3 दफ़ा तो बना के मैंने ये भी खिला दिया था उनको। मतलब उनकी कोई ऐसी ख़्वाहिश नहीं है, जो मुझे ये गिल्टी नहीं है कि इन्होंने ये कहा था और ये मैंने नहीं किया। मैंने बात कोई ऐसा ऐसी कोई बात रिग्रेट नहीं है, ऐसा ठीक कुछ है। भी नहीं है। लाइफ में इससे अच्छी क्या चीज़ है कि आदमी, ठीक है, सफ़र होता है, साथ होता है, कुछ बाद लोगों का चंद महीनों का होता है, बाद को 60 साल का होता है। लेकिन पीछे पलट के देखें तो कम से कम कोई शर्मिंदगी ना हो कि ये चीज़ काश मैंने उस नहीं, मौके पे बदतमीज़ी ना की होती, उस मौके पे फ़रमाइश ना की होती। नहीं, ऐसा कुछ ये भी नहीं खुशियों का राज़ यही है। है, कुछ भी नहीं। पता नहीं, मैं सोच ही हमारी ये नहीं थी इस किस्म की कोई, जो आजकल के बच्चों की है। कैसे वो दिन पलट के आ सकते हैं? मुश्किल मुश्किल है। है। स्ट्रक्चरल चेंज आ चुकी बहुत है, चेंज आ गया, इतना चेंज कॉस्मेटिक आ चेंज गया नहीं है। है, हाँ। बहुत चेंज आ गया है कि वो हम अपनी अब ये बातें बताऊँ ना तो समझेंगी भी नहीं, यही मसला है, ये कि इसलिए वो मैंने समझ बोला में था ही नहीं आएगी, वो पता नहीं कि क्या किस दुनिया समझेंगे, की बातें हो रही हैं, किस कैसे हो दुनिया की सकता है? बातें हो रही हाँ। हैं। तो अब तो हमारी सबकी जो है ईमानदारी की बात है, जो हमारी अगली नस्ल, उससे अगली नस्ल, वो उसकी सारी तवज्जो तो अपनी ज़ात पे मरकूज़ है। अपनी ज़ात। हम बिरादरी से निकले, ख़ानदान पे आए, ख़ानदान से निकले तो अपने घर के अंदर आए, फिर उसमें न्यूक्लियर फैमिली के ऊपर आए, और अब उसमें भी मुझे स्प्लिट नज़र आता है कि हर आदमी अपनी ज़ात पे मगन है। चाहे वो मियाँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हों, उनके अपने-अपने ही हैं। ये तो वो जेल नज़र नहीं आता है मुझे, जो आदमी ये सोचे कि मैं इसकी वजह से हूँ। नहीं, अब नहीं नज़र आता, नहीं अब हो भी नहीं सकता। अब देखो कनात नहीं है सबसे बड़ी बात। कनात बिल्कुल नहीं है। जितना और माल बढ़ रहा है उतनी ही वो है। हाँ, और ये सिर्फ़ ये नहीं कि ये मिडल क्लास में या इसमें लोअर मिडल, तुम ये इन मासियों के घरों तक को में देख लो कि इनको भी हर चीज़ चाहिए। जी। जिन चीज़ों के बगैर हमने ज़िंदगियाँ गुज़ार दी ना, अब इन लोगों को वो चीज़ें भी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि अब सबका दिमाग तो इन चीज़ों में लगा हुआ है। हाँ, वो जो चीज़ है वो ये है कि आज से 50 साल पहले हुँ। बिजली के बगैर भी हमारा गुज़ारा हो जाता था आसाम के साथ में। हाँ, बिजली नहीं थी घरों में, हाँ, और वो रात को लालटेन जल गई और सेल वाला रेडियो सुन लिया और रिलैक्स सी ज़िंदगी है। हाँ। अब बिजली, गैजेट्स, ये वो, और अब कोई। तुमने ये बिजली की बात की ना, तो मुझे याद है अब इन खतों में ही क्या कोई 5-6 खतों में ये देखा था, जून के महीने में मैं क्या नाम है काशिफ़ पैदा हुए थे, हाँ। गर्मी थी। तो इनके हर खत में ये ज़िक्र होता था नजवी एक पंखा खरीद लो, एक पंखा खरीद लो। कब खरीदोगी तुम पंखा? पंखा खरीद लो, गर्मी बहुत होगी। अब सोचो कि क्या पंखे के बगैर भी कितना अरसा रहे हम लोग, और अब जो है कोई एसी के बगैर नहीं रह पाता। ये समझ नहीं आता मेरे, मतलब हमने अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल ही बना लिया है? खुद ही मुश्किल बनाया है, खुद ही मुश्किल बनाया है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि देखें, जैसे अल्लाह ताला ने जो निकाह का जो था, वो कितना आसान सिस्टम रखा था। हाँ, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। एक लड़की से मालूम कर लो कि उसकी मर्ज़ी है कि नहीं है, वकील पता कर ले, गवाहों की मौजूदगी में ऐलान हो जाए, महर तय हो जाए, दैट्स इट। 10 और हमने बढ़ाते-बढ़ाते कहाँ तक पहुँचे थे, कई-कई लाख रुपए तो लग जाते हैं सिर्फ़ वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी वीडियो करने के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी समझिए। है, ना पार्लर का ना कुछ। अब तो देखो पार्लर के बगैर शादी ही नहीं होती। बहुत सारी खराबियाँ हो गई हैं। एक तो ये सबसे बड़ा जो मंगनी को निकाह का दर्जा दे दिया गया है। जी, 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 जी। उसके बाद तो वो सब जायज़ हो जाता है, फ़ोन पे बातें हो रही हैं। इसीलिए देखो तुम जो शादियाँ टूट रही हैं यही वजह है कि एक लिहाज़ जो होता था, जो ज़िंदगी चला देती थी, एक भरम और एक लिहाज़, वो तो आप शादी से पहले ही ख़त्म कर चुके होते। तो पहले तो चलो निकाह हो गया तो, लेकिन अव्वल तो ऐसा होता नहीं था, अगर हो भी गया तो फिर भी ये नहीं होता था कि लड़के-लड़की बात करेंगे या ये मिलना-मिलाना। अब तो मुझे तो यही वजह समझ में आ रही है, इतनी ज़्यादा जो शादियाँ नाकाम हो रही है ना। कुछ भी नहीं, जिसका जिसके पास जैसा था, जो था उसी में खुश थे, उसी में कर लेते थे अब तो। और मेरी शादी तो समझो बहुत ही सादगी से हुई थी। आजकल तो कोई भी गया से गुज़रा भी जो नहीं एक सेट बना ही लेता है ज़ेवर का, हमारा वो भी नहीं था। मैं तो मुझे तो याद है कि मेरी शादी में तो शायद किसी से माँग के लिपस्टिक लगा ली थी। वो भी किसी ने माँग के लगा दी थी।
کچھ نہیں. اور شادی کا جوڑا بھی جو بنایا تھا کچھ اپنی سادگی کا بھی تھا، ہماری سادگی کا بھی دخل تھا اس میں. ممانی نے پوچھا تھا مجھ سے تو میں نے کہا تھا شلوار سوٹ بنا دیجیے گا سادہ سا اچھا دوپٹے پہ کام. تو میرا ویسے ہی واقعی سادہ سا ایک شلوار سوٹ مانی بغیر کام کے، مطلب شبن مانی نے. اچھا بھابھی. ہاں بھابھی. ہاں اور یہ فرمائش ہے بطور دلہن آپ کی. ہاں میں نے کہا سادہ سا بنا دیجیے گا، شلوار سوٹ بنا دیجیے گا، غرارہ ورارہ نہیں کیجیے گا. اور دوپٹے پہ انہوں نے کام کیا تھا. اچھا پھر اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ جو میں نے بنایا ہے نا یہ بٹے گا نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ننے لے لیتی ہیں، کہ یہ میں نے بنایا بھی تم ہی پہننا. ایک چیز اور بڑی مزے کی تھی، ممانی مجھے لے کر کے جاتی تھی، کسی کی بھی شادی ہوتی تھی نا تو زیور خریدوانے یا کپڑا خریدوانے. تو ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے ساڑی خریدنے کے لیے نہیں، ہاں زیور کے لیے گئی تو دیکھ رہی تھی کچھ، تو مجھے ایک انگوٹھی اچھی لگ گئی. میں نے کہا مانی یہ انگوٹھی بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ پہن کے دیکھیے. تو کہنے لگی کہ اچھی لگ رہی ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگی کہ تم پہنو، تم دکھاؤ پہن کے کیسی لگ رہی ہے. میں نے کہا نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اپنے لیے خرید لیجیے. کہ نہیں میں لے لوں گی، تم دیکھو ذرا پہن کے. میں نے دیکھا، میں نے کہا کتنی اچھی لگ رہی ہے. شاید اس وقت وہ 30 روپے کی تھی. تو لیکن اچھا کہنے لگی اچھا میں دیکھ لوں گی آ کر کے نا، یہ کہہ کر کے میں چلی گئی. اچھا جب شادی ہوئی، شادی میں جب رونمائی میں دلہا انگوٹھی پہناتا ہے نا، انہوں نے جو انگوٹھی پہنائی وہ وہی انگوٹھی. اچھا ممانی نے بعد میں بتایا، کہنے لگی کہ میں نے کہا تم کو اتنی پسند آ رہی ہے یہ، تو میں ایسے موقع کے لیے کیوں نہ خرید لوں گی جو تم کو بعد میں بھی پسند آتی رہے. اچھا ہاں. اور ہم انہی چیزوں میں خوش رہتے تھے. کوئی بڑی بڑی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، خوش ہونے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں. جیسے ساڑی کے لیے ممانی نے مجھ سے کہا کہ چلنا ہے کسی کے لیے ساڑی خریدنے، اور بنارس سلک ہاؤس چلو اور اچھی خریدنا، ذرا اچھی سی اپنی پسند کی. مگر تو میں نے جب میں دیکھنے لگی تو اپنی پسند کے مطابق پتلے پاؤڈر کی، ہلکے رنگ کی. چلیے تم ذرا ڈھنگ کی دیکھو، تھوڑی ذرا چوڑا بارڈر ہو، شوخ رنگ ہو تھوڑا سا. میں نے کہا مانی آپ میری پسند کہہ رہی ہیں تو میری پسند تو یہی ہے. اچھا تو کہنے لگے اچھا پھر لے لیتے. میں نے خرید لی. پتہ چلا وہ میرے لیے خریدی تھی انہوں نے، میری پسند سے جا کر. اور ایک بات کہوں گی، مانی کو میری پسند کا بالکل پتہ تھا، اور وہ انہوں نے اپنی وسعت بھر پوری کوشش کی کہ اچھے سے اچھا کریں. تو میری شادی میں 2 چپلیں آئی تھیں، ایک شادی نکاح والی اور ایک ولیمے کے لیے. میں مبالغے سے نہیں کہہ رہی ہوں تسنیم، آج کے دور میں بھی نا اس سے اچھا ڈیزائن نہیں ملے گا کہیں. اچھا آج کے دور اتنی خوبصورت چپلیں لی تھی ممانی نے جو مجھے کہیں نظر نہیں آئی دونوں. آپ نے کیا اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا تھا بعد میں شادی کے بعد، یا کوئی جاری رکھنے کی کوشش کی تھی؟ کوشش کی تھی، رجسٹریشن کرایا تھا مگر پھر وہ گھر کے چکروں میں پڑ کر کے. اس کا بھی ذکر ہے خط میں. تم نے کہا تھا کہ تم ایڈمیشن لوگی، کیا کر رہی ہو؟ کر لو، میں نہیں کر سکا، تم کر لو. اب گفتگو بڑی طویل ہو گئی ہے، لیکن کوئی بات آپ ان سے کہنا چاہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے اور کبھی آپ کا ذکر سنیں گے کہ ہماری ایک نانی ہوتی تھی، ہماری پرنانی ہوتی تھی، اس آنے والی نسل کو آپ کیا کہنا چاہیں گی جنہوں نے آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو نہیں دیکھا تھا؟ میں آنے والوں سے یہی کہوں گی، درگزر، محبت، برداشت. جی یہ محبت کو اصل میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں دیکھو محبت ایسی چیز ہے کہ میں تم سے محبت کر رہی ہوں تو تمہارا ذکر بھی اگر کروں گی نا، سوچوں گی تمہارے بارے میں، تو تمہیں خبر نہیں ہوگی مگر میرا اپنا دل خوش ہوگا کہ میں خوش ہو کے سوچ رہی ہوں. اور میں اگر تم سے نفرت کر رہی ہوں، تمہارے بارے میں غلط سوچ رہی ہوں، تو تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، تکلیف میں ہی اٹھا رہی ہوں، جل رہی ہوں. یہ بات لوگوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی لوگوں کی سمجھ؟ میرے سمجھ نہیں آتا واقعی کہ محبت کی خوشی اور محبت کی طاقت کو تو سمجھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منفی جذبات جو ہوتے ہیں نا، چاہے وہ نفرت کے ہوں، چاہے وہ حسد کے ہوں، چاہے وہ کینہ کے ہوں، اس تک نہیں پہنچتے ہیں، ہمیں اندر سے کھا جاتے ہیں. خود اپنا نقصان لوگ رات کو آنکھ کھلتی ہے تو سوچتے ہیں اس نے یہ کیا کہہ دیا میرے بارے میں، معاف نہیں کیا نا، اب ٹہلنا شروع کر دیا کہ کیا کریں، اس کو میں نے کیسے بدلہ لینا ہے، کیا کرنا ہے. اگر آپ کے دل میں قدورت ہے کسی کے لیے، کوئی غلط بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا. آپ دن بھر مسلح پہ 5 وقت دعائیں جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ میاں سے کہ اللہ میاں یہ کر دے، اللہ میاں وہ کر دے، وہ دل صاف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر وہ آدمی صرف یہ کرے کہ جس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے اپنا دل صاف اس کو کرو، کھلے دل سے معاف کھلے کر دل دیجیے. سے ورنہ دل صاف کرو، ہر ایک کی طرف سے دل صاف کرو. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی دوسرے سے اقرار کرے، نہیں اپنی طرف سے نا کہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا اور میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا سارا. اور ویسے بہت مشکل کام ہے یہ، اتنا آسان نہیں ہے. شیطان آپ کو ورغلاتا ہے
بیچ بیچ میں, لیکن صرف یہ سوچیں اللہ کے لیے, اللہ کے اور جو آپ نے بات کی اتنی بڑی کہ اگر دل میں قدورت ہوگی تو پھر دعا بھی قبول دعا نہیں قبول ہوگی, نہیں ہوگی. وہ آگ پتہ نہیں کہاں تک ساتھ جائے گی. سب سے پہلے نا معاف کرنا سیکھنا چاہیے, ہاں, دلوں میں گنجائش ہو, دلوں میں گنجائش ہو, تم معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر سکے. بالکل. اور یہی تو بات ہے نا, اللہ سے معافی مانگتے ہیں خود جو اس کی کیا شان ہے, ہاں, اور ہم بندے ہو کر بندے کو نہیں معاف کرے, پھر اللہ سے کیسے توقع رکھیں گے کہ اللہ بھی معاف کرے گا. اور یہ کہ انا جو ہے نا, یہ تو میرے سمجھ نہیں آتا کہ نہیں, انا نہیں. جس میں ابھی مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں نے بہت کچھ سیکھا اپنی ازدواجی زندگی میں گزارنے کے لیے جمیلہ خالہ سے. بہت, وہ میری آئیڈیل تھی. میں انہیں آخر تک میں جو میں ہمت سے کھڑی ہوئی ہوں, جو میں اپنی ہمت کرتی ہوں اتنا, صرف میں خالہ کو سامنے رکھتی ہوں. اور شوہر کی خدمت اور فرما برداری میں نے خالہ سے سیکھی. میں نے خالہ سے سیکھی. ایک خالہ کا یہ جملہ مجھے بہت اچھی طرح, میں نام نہیں لوں گی کہ کیوں گھر میں ایک تو خالہ نے مجھ سے, جب میں پنڈی گئی تھی تمہارے یہاں رہنے کے لیے, خالہ نے کہا تھا دیکھو نجوی, اگر بیوی اپنے منہ سے اپنے شوہر کی ایک دفعہ کسی کے سامنے برائی کر دے, پھر سارا خاندان اس آدمی کی برائی کرے گا. اگر بیوی کے منہ سے نہیں نکلے گا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس آدمی کو کوئی کچھ کہہ سکے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات. اور میں نے خدمت تو خالہ کو کرتے دیکھا. ہاں, اس طرح کرتی تھی, خالو تیار ہو جاتے تھے, کپڑے نکال کے رکھتی تھیں استری کے, خالو ہمیشہ پاجامہ شیروانی پہنتے تھے, وہ کپڑے پہن کے آتے تھے, خالو سر جھکا کے کھڑے جاتے تھے, خالہ تیل لگاتی تھی اپنے ہاتھ سے ان کے سر میں, اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی, شیروانی کے بٹن بند کرتی تھیں, جیب میں سگریٹ کا پیکٹ رکھتی تھیں, رومال رکھتی تھیں, پھر بیچتی. اور یہ تو اس کے علاوہ ہے کہ ابو جو اچانک گھر میں آتے تھے اپنے ساتھ مہمانوں کو لے کر آتے تھے, اور فرمائشیں بھی خالو کی عجیب عجیب. اور سب سے بڑی بات, سردیاں پنڈی کی کیسی ہوتی تھی. خالو کا کمرہ اکیلا تھا, سردی میں خالہ جو ہے, خالو لیٹ جاتے تھے بستر پہ, لحاف پڑھاتی تھی ان کو چاروں طرف سے, انگیٹھی لے کے چاروں طرف سے لحاف گرم کرتی تھی ان کا, پھر اس کو اندر کی طرف کھوس کر کے نا بستر گرم کر کے, پھر وہ انگیٹھی لے کے کمروں میں, بچوں کے کمرے میں آ کے بیٹھ کر کے میں وہاں سوتی تھی. خالو کو پورے طرح سے گرم بستر کر کے آرام کر کے, خالو آ کر فرمائش کر دیتے تھے کہ جمیلہ آج نا وہ کوفتے والی نا مٹر اور کوفتے کی نا وہ بریانی بناؤ, اور کوفتے نا مٹر کے برابر بناؤ. اللہ کہتے خالہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے بیٹا تمہارے خالو نے فرمائش کی ہے, اب تو بنانا ہوگا مجھے. خالہ سے ہی سیکھا, صحیح معنوں میں خالہ سے سیکھا سب کچھ. اور یہ بات کہ شوہر کی بات کبھی کسی سے نہ کہو, یہ خالہ سے سیکھا میں نے. بعض دفعہ تمہارے ماموں اسے کہتے تھے تم نے یہ بات تو اپنی بہنوں کو بتا دی ہوگی, کوئی بات, میں نے کہا نہیں میں کیوں بتاؤں گی, تم نہیں کرتی ہو, کوئی بات نہیں کرتی ہو. کہ میں نے کہا میں کیوں کروں گی بھائی, اپنی گھر کی بات میں اپنی بات کیوں کہوں گی کسی سے. کہ مجھے ہمیشہ میرے کان میں یہ جملہ رہتا تھا خالہ کا کہ اس مرد کی برائی جو ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا جس کی بیوی اس کی اگر نہ نکالے مجھ سے وہ بات. آپ کو آپا بلا کے سب باتیں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی نئے جوڑے آنے والے ہیں, وہ جو انسٹاگرام کی کلاس ہے, جس کے نزدیک ذہن میں یہ کہ انسٹاگرام ہو, ٹک ٹاک ہو, ایک عجیب سی خیالی دنیا میں کھوئے میں. نہیں تسنیم, اب کچھ نہیں ہو سکتا. دعا تو کر سکتے ہیں, ہاں دعا کر لو, لیکن جو میں دیکھ رہی ہوں نا, اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ رہی ہوں, وہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, وہ ہمیں پاگل سمجھیں گے کہ یہ کس دنیا کی باتیں کر رہی ہیں. زمانہ بدل گیا ہے, اسے شکر ہے اللہ کا. بچے بھی الحمدللہ, بچے بھی بہت. عمیر کی میں بات بتاؤں کہ اس عمیر کی عادت ہے نا کہ آ کر کے نا گلے ضرور لگاتا ہے. اچھا, ہاں, تو ان کو بھی اپنے ابو کو بھی لگاتا تھا. پھر اس کے بعد سے نا پھر جا کر کمرے میں بیٹھنے لگا ان کے, کہتا تو میں صرف اس لیے بیٹھا رہتا ہوں شاید ابو کوئی بات کرنی ہو, شاید ابو کوئی بات وہ کریں. تو اپنے بچوں کو بھی اس نے مطلب نا بہت اچھا ٹرین کیا ہوا کہ دادا کے کمرے میں جا کے بیٹھا کرو. سیڑھی اتر رہے ہیں دادا, تو دادا دروازے, دادا بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں, دروازہ کھولو, دادا کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاؤ. یہ بچوں میں نا بہت, یہی چیز ہے اصل میں, یہی چیز ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بچے اپنے باپ کو, اپنی ماں کو اپنے ماں باپ کی کرتے دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہے کہ یہ نارمز ہیں, یہ دیکھو کرنا ہے. بچے نا سنتے نہیں ہیں, بچے دیکھتے ہیں. ہاں, بچے تو دیکھ کریں گے نا وہ کریں گے. آپ سن کر کے شوقیہ لیکچر ان کو کتنا بھی دیتے رہیں لیکن ان پہ اثر نہیں پڑے گا. موٹیویشنل اسپیکر سنتے رہتے ہیں لوگ, اس کا سنتے رہتے, بڑے کلاسز لوگ جوائن کر رہے ہیں اور سب جا رہے سیکھنے کا, آ کر پھر ویسی کی ویسی اپنی حرکتیں کرتے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ تربیت کے پیچھے سے تو ہوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور بات تو وہی نا کہ جب آپ نے خود
ان کے سامنے اپنے ماں باپ کے لیے رول ماڈل بیٹا بیٹی نہیں بنے تو آپ کی اولاد جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کے لیے ایک رول ماڈل بیٹا بیٹی کیسے بنے گی؟ تو اگر آپ کو چاہتے ہیں، یہ تو تسلیم اللہ کی طرف سے ہے، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی نا یہی تو میں آپ کہہ کی رہا ہوں، اولاد ہر حال میں آپ کی خدمت کرے گی. کم سے کم میرا تجربہ تو یہ بالکل یہی ہے ہے، میرا تو تجربہ ہر یہی ہے. جگہ یہی تجربہ ہے. ہاں، تسلیم کم از کم اولاد کی طرف سے بڑی خوشی ملتی ہے اس کو. الحمدللہ الحمدللہ. جو اپنے ماں باپ کا خیال کرتا ہے نا اس کو اپنی اولاد کی طرف سے خوشی ملتی ہے. میں اپنی مثال اپنے گھر کے دو دوں گی، نگت کی اور جاوید کی. جس طرح جاوید نے خدمت کی نا اماں کی اور ابا کی، ابا کہتے تھے کہ جاوید ہمارا ایسے خیال رکھتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے. اچھا. ہاں ابا یہ کہتے تھے کہ جاوید لے کے جاتے تھے اپنے، اچھا یہ اپنی بیوی سے نہیں کہتے تھے کچھ کرنے کے لیے، جاتے تھے نیچے بیٹھ کر کے ابا کو موزہ پہنا رہے ہیں، جوتا پہنا رہے ہیں، فیتا باندھا، سویٹر پہنا رہے ہیں، کوئی ٹوپا لگا رہے ہیں، بچوں کو کرتی ہے ماں. پھر ابا کو لے کے باہر نکلتے تھے. پھر 11 بجے گھر آ رہے ہیں، اگر اپنے ہاں لے جاتے تھے ڈھڑکی وغیرہ، جوس اپنے ہاتھ سے نکالا، پلایا، خیال کیا. اماں کے منہ سے کوئی بات نکل جائے اور جاوید پوری نہ کریں فوراً کرتے تھے. رہتے الگ تھے، کوئی خرچہ یہاں نہیں تھا، لیکن تنخواہ اماں کا پیسے انہوں نے باندھے ہوئے تھے اور وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہتے تھے. تو اماں کہتی تھیں بیٹا تمہارا تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، تم مجھے اتنے پیسے کیوں دیتے ہو؟ اماں آپ کی دعاؤں سے ملتا ہے مجھ کو، اس پہ آپ کا حق زیادہ ہے، آپ دل کھول کے خرچ کیجئے، جس کو جو دینا چاہیں جو کریں وہ کریں. تو آج دیکھو ماشاءاللہ اس کی بیٹیاں اتنے اچھے گھر گئی ہیں، اتنی خوش ہیں، بیٹا اتنا اچھا ہے. نگت کی بچیوں کو دیکھو، نگت سحری کے وقت اٹھتی تھی اور سحری کر کے گاڑی لے کر کے اماں کے پاس آتی تھی، اماں کو ناشتہ کرانا، اماں کو نہلانا ہے تو نہلانا، ان کو جلانا، دوپہر کے لیے جو کچھ کرنا ہے کرا کر کے 10-11 بجے تک اپنے گھر واپس، اور پھر اپنے گھر کا کرنا. اماں کا اتنا اس نے کیا، بہت کیا، ابا کی خدمت کی، اماں کی. تو آج یہی دونوں جو ہے نا سب سے اپنی بڑا اولاد خوش کی ہے. طرف سے بے انتہا اللہ ان کے نظر بس سے بچائے. اللہ نظر جو بس بچا خوشی دے. ان لوگوں کو ہے، اطمینان ہے، سکون ہے. تو ایک تو یہ نا ماں باپ کو بھی آج کل کے نا، میرا اپنا ذاتی وہ ہے کہ بچوں کو اپنا دوست بنا کے رکھو. ہاں، اتنا کہ وہ آپ کی ہر بات وہ آپ سے کہیں، وہ کسی اور دوستوں کے پاس یا کسی اور جگہ کہیں سے جا کے ٹریننگ نہ لیں اپنی. جن بچیوں کو گھر میں ماؤں سے محبت نہیں ملتی نا، ہاں انہیں پھر باہر سے محبت باہر مل سے جاتی ہے. ہوتی ہے. بیٹیوں کو تو اتنا دوست بنا کے، بلکہ بیٹوں کو بھی دوست بنا کے رکھنا چاہیے. میں اپنے بچوں سے کہوں گا اگر آپ اپنی آخری عمر اولڈ ایج ہوم میں گزارنا چاہتے ہیں، آپ کا اپنا فیصلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں ہوں اور کوئی آپ کی کیئرنگ کرنے والا ہو، کوئی آپ کے پانی کا، دودھ کا، چائے کا خیال رکھنے والا ہو، تو پھر انہیں کر کے دکھائیے نا. جو آپ کے بزرگ جو زندہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسا کیجیے، تب وہ کریں گے نا. ورنہ تو کہیں گے سر شاید زندگی اسی کا نام ہے. ماموں کے میرے پر بڑے احسانات تھے، میں نے ماموں سے بہت کچھ سیکھا. اور شاید آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو شاہ ملک فاروقی اکیڈمی کے جو سرپرست بھی تھے اور ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پلاننگ بھی کرتے تھے، اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ ظاہر ہے کہ مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں. لیکن انیشلی ماموں نے کہا تھا یہ، اور جس کا، اور جب بھی آتے تھے ماموں مجھے بڑے محبت سے ملتے تھے. اور ان کی سوچ بڑی تعمیری تھی، پازیٹیو سوچتے تھے وہ بہت. ناممکن، اچھا ان کو تو اس چیز سے بھی چھوڑ دیں، جو لوگ نہیں سے بات شروع کرتے ہیں نا، نہیں ایسے لوگ نہیں. ہاں کہ بات ہی نہیں سے کیوں شروع کرتے ہیں لوگ، پہلے نہیں کریں گے پھر اپنی بات کریں. آپ آخر میں آپ کوئی بات اور کہنا چاہیں؟ کوئی کم بس سے کم. اللہ میں یہی کہوں گی وہ آج کل کی نوجوان جو ہیں، جوڑے ہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، خیال کریں، کیونکہ محبت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور زندگی کے ساتھی سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس یہ ہے کہ دلوں میں گنجائش پیدا دلوں میں کریں. گنجائش، برداشت، عزت، سب سے بڑی بات عزت کریں، عزت. عزت کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا. اس کو کم سے کم یہ باتیں اس نسل تک تو پہنچیں گی جو آج کے بعد آنے والی ہے. وہ بچیاں جو کل کو مائیں اور دادیاں بننے والی ہیں، کم سے کم ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے خاندان کی روایتیں کیا تھیں اور کس طریقے سے جو آپ کی زندگی ہم نے دیکھی اور آپ نے جو امی کی جو مثالیں دی ہیں، کم سے کم ان کو یہ روایتیں تو معلوم ہوں. نہیں، اچھی چیز کسی کی بھی سیکھنی چاہیے. میں تو کہتی ہوں کوئی بچہ بھی اگر اچھی بات کر رہے ہیں تو آپ اس سے بھی سیکھ لیں. اچھا محبتوں کی بڑی قدر کرتے تھے، ایسا لگتا تھا محبت کے بھوکے ہیں. نہیں، وہ کن کا کہنے کا انداز ایسا ہوتا تھا نا کسی چیز کو، یہ کیسے نہیں ہوگا، یہ میں کر کے دکھاؤں گا. اپنے آپ کو چیلنج کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو، یہ میں کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا. تو آپ دل سے چاہ رہے ہیں کہ آپ بات کیے جائیں، لیکن مغرب کی اذان ہونے ہاں والی مغرب ہے، کی اذان ہو گئی. تو پھر انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات کرنی چاہیے.